न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने मोदी को नंगा कर दिया। साफ कह दिया कि मोदी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया था। मोदी का दर्जन से ज्यादा सरबराहान मुमलिकत से राब्ता, लेकिन सबूत ना दे पाए। कहते हैं पाकिस्तान का माजी ऐसा है, हाल में हमारे पास कोई सबूत नहीं। कश्मीर में घर घर छापे, इसराइल की मदद से साइबर वॉर का खतरा, लीपा वादी में झड़पें, न्यूक्लियर सबमरीन्स तैयार, फिजाइया तैयार। क्या पाक भारत जंग होने वाली है? इस वक्त सूरत हाल क्या है? लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए देखते हैं पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाक भारत ताल्लुकात में बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, जो 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद उरूज पर है। ये हमला एक चिंगारी साबित हुआ जिसने दोनों एटमी ताकतों को जंग के शोलों के दहाने पर ला खड़ा किया है। हम न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इस हमले के पस मंज़र के बारे में बात करेंगे, भारतीय इल्ज़ामात को डाइसेक्ट करेंगे, मकबूजा कश्मीर में जो डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, वहाँ पर लोगों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे, मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा लीपा वादी में कुछ झड़पें हो रही हैं, गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से उन झड़पों के बारे में बात करेंगे, जंग की तैयारियों के बारे में बात करेंगे, आलमी रद्द-ए-अमल के बारे में बात करेंगे और भारत में जंग के हिस्टीरिया के बारे में बात करेंगे। और आखिर में हम इस सूरत हाल के मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ गुफ्तगू कर लेंगे, उसका एक छोटा सा तज्जिया कर लेंगे, एक एनालिसिस कर लेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से। न्यूयॉर्क टाइम्स की 27 अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है और नई दिल्ली में 100 सफारती मिशंस को, उनके नुमाइंदों को भारतीय वजारत ख़ारजा में तलब किया गया, उनको बुलाया गया और उनको एक ब्रीफिंग दी गई। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने हमले में पाकिस्तान के सरहद पार राब्तों का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि 4 सफारती ज़राए के मुताबिक भारत ये तमाम कोशिशें कशीदगी कम करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि फ़ौजी कार्रवाई का जवाज़ ढूंढने के लिए कर रहा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि किस तरीक़े से जब सफारतकारों ने भारत के महकमा ख़ारजा से सबूत मांगे तो उन्होंने ये बताया कि अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन पाकिस्तान के माजी को देखते हुए, पास्ट को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है, जिस पर सफारतकारों में काफ़ी बेचैनी पाई गई। सफारतकार बहुत समझदार लोग होते हैं जो आंख का इशारा समझते हैं, बहुत सी ज़ुबानें समझते हैं, लहजों को जांच लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। और रिपोर्ट ये कहती है कि सफारतकारों को ये दिखाई दे रहा था कि भारत के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वो इल्ज़ाम सिर्फ ये लगा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान माजी में भी ऐसा करता रहा है इसलिए ये हमला भी इसी ने कराया, उनके पास इसका कोई जवाज़ नहीं है। आगे चलकर हम इस हमले की जो FIR दर्ज हुई है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा देख लेते हैं कि रिपोर्ट और क्या बताती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया है और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जो भारतीय इल्ज़ामात हैं उनके जवाब में बहुत से जवाबी इक़दाम किए हैं। भारत ने ना सिर्फ इल्ज़ामात लगाए बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी कहा हम मुअत्तल करते हैं, हम अटारी वाघा बॉर्डर बंद करते हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है कहा कि ये वापस चले जाएं,
सफारतकार कम कर दिए जाएं, मिलिट्री अटाशीज़ को पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया गया। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ इक़दामात किए, जिसमें कि बागा सरहद की बंदिश है। इसके अलावा भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़िज़ाई हुदूद पर पाबंदी आयद कर दी गई। और भारतीय मीडिया बहुत चीखता हुआ दिखाई दिया कि पिछली दफ़ा भी जब ये हुआ था तो 700 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों का भारत को नुकसान हुआ था। इसके अलावा दो तरफा तिजारत का खात्मा पाकिस्तान ने इसका भी ऐलान किया और लाइन ऑफ कंट्रोल के मुआहिदों की मुअत्तली भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान की सेनेट ने एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की, जिसमें भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात की मजम्मत की गई और उसे सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल करार दिया। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन ने खबरदार किया कि दोनों एटमी ताकतों के दरमियान सफारती राब्तों की कमी और आलमी ताकतों की दीगर बहरानों में मसरूफियात इस तनाज़े को ख़तरनाक बना रही हैं। ये भी इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन दुनिया को ख़बरदार कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक न्यूक्लियाई जंग के दहाने पर खड़े हैं और पूरी दुनिया इस वक्त ट्रेड वॉर और अमेरिकन टैरिफ्स के चक्कर में घूम रही है। उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तनाज़ा आलमी तवज्जो या सालिसी के बगैर बढ़ सकता है। वहीं साबिक भारतीय सफारतकार TCA रघुवन ने उन्होंने कहा कि भारत इस हमले को अपनी पोजीशन मजबूत करने और फैसला कुन कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के आर्जन ट्रापोर ने निशानदही की कि मोदी पर घरेलू दबाव यानी कि अंदरूनी दबाव है, इंटरनल प्रेशर है और ख़ास तौर पर हिंदू कौम परस्त हलकों से उन्हें सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है और यही रद्द अमल उनको मजबूर कर रहा है कि वो कोई ऐसा कदम उठाएं जो शायद हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए नहायत ख़तरनाक हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमले में मुलव्वस होने से इनकार किया और आलमी तहकीकात का मुतालबा किया, ये कहते हुए कि भारत बग़ैर सबूत के पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है। ये रिपोर्ट तनाज़े की शिद्दत, भारत की जारहाना अज़ाइम और आलमी बेतवज्जही को उजागर करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि दुनिया को इस मामले में इंटरवीन करने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट आपको ये भी बता रही है कि भारत के पास इस हमलों का कोई सबूत मौजूद नहीं है, वो जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लगता कुछ यूँ है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आइए आगे चलते हैं, ज़रा देख लेते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे था। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए। इसमें ज़्यादातर सयाह थे और ये भारतीय मकबूजा कश्मीर में कई सालों में शहरियों पर सबसे मोहलिक हमला था। पाकिस्तान ने इसे भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, जबकि भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। विक्रम मिस्री ने कहा कि हमले के सरहद पार राब्ते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत अभी तक भारत सामने नहीं ला सका। भारत ने सख्त इक़दामात उठाए, सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली हुई, वाघा अटारी सरहद की बंदिश हुई, पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया और पाकिस्तान के दिफाई मुशीरों को नई दिल्ली से निकाल दिया गया। पाकिस्तान ने इन इक़दामात को मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला क़यादत के साथ इजलास किया और वाघा सरहद के साथ फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। पाकिस्तान ने भारत के साथ तिजारत मुअत्तल की और इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने के हमले को कम किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत सियासी फ़ायदे के लिए हमले का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने वाज़े किया कि वो अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन एक एटमी ताकत के तौर पर अपने दिफा से पीछे नहीं हटेगा। ये इल्ज़ामात एक बड़े तनाज़े की बुनियाद बन रहे हैं। आइए अब ज़रा इस हमले की जो FIR दर्ज हुई है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। भारत के दावों की जांच के लिए पहलगाम हमले की FIR अहम है। हमला दोपहर 2:20 पर हुआ और हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर 10 किलोमीटर दूर वाक़े एक पुलिस स्टेशन में पहलगाम के FIR दर्ज करा दी गई। आइए अब ज़रा इस FIR के खुलासे पर एक नज़र डाल लेते हैं। FIR कहती है कि 23 अप्रैल 2025 को 2:20 पर पहलगाम में नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक
سیاحتی مقام پر فائرنگ کی جس سے متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ حملہ آور سرحد پار سے آئے تھے اور انہوں نے بلا امتیاز فائرنگ کی۔ اب اس ایف آئی آر میں کئی تضادات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ 10 منٹ میں یہ کیسے طے ہو گیا کہ یہ حملہ آور سرحد پار سے آئے تھے۔ دوسرا، ایف آئی آر فائرنگ کو بلا امتیاز کہتی ہے جبکہ ابتدائی رپورٹس میں ٹارگیٹڈ قتل کی بات کی جا رہی تھی۔ تیسرا کہ اگر نام اور مذہب پوچھا گیا تو یہ بلا امتیاز فائرنگ کیسے تھی۔ اس کے علاوہ 10 منٹ کے اندر 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ تمام تفصیلات کیسے ایف آئی آر میں شامل کرائی گئیں۔ یہ تضادات بھارتی بیانیے پر سنگین سوالات اٹھاتے ہیں اور اسے ایک مکمل فالس فلیگ آپریشن ہونے کا اندیا دیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اس کے علاوہ ایک رد عمل کے طور پر بھارت نے ایک آپریشن شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ایک ناروا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ دراصل بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سینکڑوں کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور گھر گھر تلاشیاں جاری ہیں۔ 10 سے زائد مکانات کو دہشت گردوں سے تعلق کے الزام میں مکمل مسمار کر دیا گیا ہے، زمیں بوس کر دیا گیا ہے۔ کشمیری عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ یہ کریک ڈاؤن حملہ آوروں کی تلاش کے نام پر جاری ہے، لیکن اس سے کشمیری عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، ان کی زندگیاں دو بھر کی جا رہی ہیں۔ یہ مظالم دراصل صرف کشمیر تک محدود نہیں ہیں، پورے بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جن میں مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے، حتیٰ کہ انہیں اپنے گھروں، دیہاتوں اور شہروں سے نکل جانے کا، محلوں سے نکل جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے۔ آرزن تراپور کے مطابق مودی پر اندرونی دباؤ ہے، خاص طور پر ہندو قوم پرستوں کا، انہیں سخت رد عمل پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مودی اس حملے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بھارت کی توجہ پاکستان کی طرف موڑ رہے ہیں، ہندوؤں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، جنگ کا ہسٹیریا پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مودی اور بی جے پی پر یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ سب ڈرامہ، اس کی بہت سی شاخیں ہیں اور ایک شاخ یہ بھی ہے اور ایک ممکنہ فائدہ یہ بھی بھارتی جنتا پارٹی سے اٹھانا چاہ رہی ہے کہ بہار کا الیکشن، جو بہار کا چناؤ ہے، وہاں پر ایک کانٹے دار مقابلہ ہے اور مودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ پتہ کھیل کر، مسلمان کارڈ اور ہندو کارڈ کھیل کر اور پاکستان کارڈ کھیل کر اور کوئی اس طرح کا کام کر کے وہاں پر مائلیج حاصل کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا تو ان کا اولین مقصد ہے ہی، اگرچہ وہ پاکستان کو بدنام کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ اس کی واضح ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے 16 یوٹیوب چینلز کو اپنے ملک میں بین کر دیا ہے، ان کی بندش کر دی ہے۔ اب ہندوستانی وہ 16 یوٹیوب چینلز نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اس وقت وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بھی عقل کی، منطق کی بات بھارتی جنتا تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ باقی مقاصد میں ابھی تک ایسکلیشن کرنے میں، وار ہسٹیریا کریٹ کرنے میں، پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے میں، کشمیریوں کو ٹارگٹ کرنے میں، ان سب میں مودی ابھی تک لگتا ایسا ہے کہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس سب کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے میں وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال بھارت کے اندرونی تضادات اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو دراصل اجاگر کرتی ہے۔ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ایک وار ہسٹیریا ہے، اس کی وجہ سے دونوں ملکوں نے اپنی فوجوں کو بھی موبلائز کیا ہے، دونوں طرف سے فوجی تیاریاں ہیں۔ بھارتی الزامات، کریک ڈاؤن اور مظالم نے دونوں ممالک کی فوجی تیاریوں کو تیز کر دیا ہے۔ بھارت نے اپنی فضائیہ کی ایک بڑی مشق آکرمن شروع کی ہے۔ آکرمن کا مطلب ہوتا ہے یلغار کرنا، اٹیک کرنا،
حملہ کرنا، جس میں جدید لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور دیگر ساز و سامان شامل ہے، رافیل طیاروں کے ہتھیار ہیں، اینٹی ٹینک میزائلز ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی ہے۔ یہ بھارت اپنی تیاریوں کی طاقت کو ظاہر بھی کر رہا ہے اور اس کی مشقیں بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے اپنی فوج اور فضائیہ کو سرحدی علاقوں اور فارورڈ بیسز پر منتقل کر دیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ نے موٹر ویز پر لینڈنگ کی مشقیں بھی کی ہیں، جو ایمرجنسی میں متبادل رن وے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن بھارت کی ان تمام پھرتیوں میں، ان تمام تیاریوں میں ایک شرمناک واقعہ بھی ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ جو ممکنہ طور پر مشق کے دوران تھوڑا سا کم اونچائی پر پرواز کر رہا تھا، اس نے غلطی سے ایک رہائشی مکان پر کچھ سامان گرا دیا، جس سے مکان کو نقصان پہنچا۔ بھارتی فضائیہ نے اس پر معافی مانگی، لیکن یہ واقعہ ان کی تیاریوں میں خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ٹی سی اے رگھون کے مطابق بھارت اس حملے کو اپنی فوجی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ تیاریاں خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو کہ بہت ضروری ہے وہ میں مینشن کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بھارت اس جنگ کے ہسٹیریے میں یہ جو سارا انہیں فالس فلیگ آپریشن پلان کیا، اور اب وہ جو پوری دنیا میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اپنا کیس بنائیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کیس کی بیسس پر وہ پاکستان پر حملہ کریں، وہ حملہ کس ڈائمنشن میں ہوگا، کس طرح کا ہوگا، یہ ابھی تک شاید کیلکولیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ مودی اس دفعے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جس پوائنٹ کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ خبریں یہ مل رہی ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے بھی کچھ مدد آن پہنچی ہے۔ کمک بھارت کو پہنچی ہے اسرائیل کی طرف سے، کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ اکوپمنٹ آیا ہے، اور وہ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ وہ سائبر وارفیئر کا سامان ہے۔ سائبر وارفیئر کے ایکسپرٹس ہیں۔ پاکستان کی جو ہائی کمان ہے ان کو بھی اس کی اطلاع مل چکی ہے کہ اسرائیل بھارت میں ان کی مدد کر رہا ہے سائبر سیکیورٹی اور سائبر وارفیئر کے چکر میں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل سائبر وارفیئر اور سائبر سیکیورٹی میں پوری دنیا میں صف اول کا ملک ہے۔ ان کے پاس دنیا کی سائبر وارفیئر اور سائبر سیکیورٹی کی بیسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ہے، اور اس بات کی اطلاع پاکستان کو مل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم سرٹ، جو نیشنل سرٹ ہے پاکستان کا، اس نے کچھ گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سائبر اٹیک سے بچایا جا سکتا ہے۔ میری کل ڈی جی سرٹ سے بھی بات ہوئی، اور جو گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے خود کو بچانا ہے، اب کیا کیا ممکنہ ہدف ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہو سکتا ہے، نادرا ہو سکتا ہے، اسٹاک ایکسچینج ہو سکتی ہے، آپ کا ریلویز ہو سکتا ہے، آپ کے بینکنگ سسٹمز ہو سکتے ہیں، آپ کا جو بھی ڈیٹا آپ سمجھتے ہیں کہ ولنریبل ہے، جس سے کہ آپ کی پبلک اور باقی چیزیں چلتی ہیں، یہ سب کے سب نشانے پر ہوتے ہیں۔ آپ کی حکومتی ویب سائٹس ہیں، یہ تمام چیزیں ان پر اٹیک کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ مجھے ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان اس دفعہ شاید سائبر اٹیک کی طرف جائے۔ بہرحال وہ جیسے ہی میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ کل تک میں وہ کمپلیٹ کر لوں گا، اور کل آپ کی خدمت میں وہ گائیڈ لائنز پیش بھی کر دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ڈائمنشن ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کی ہے، نیوکلیائی جنگ کی ہے، اور اس میں بحریہ بہت عام ہو گئی ہے جب سے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی بات آتی ہے۔ بحری محاذ پر بھی کشیدگی عروج پر ہے۔ بھارتی بحریہ نے بحرہ عرب میں اپنی آبدوزوں کو تعینات کیا ہے جو کہ ایٹمی ہتھیار لے جا سکتی ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنی بحری آبدوزوں کو بحرہ عرب میں فعال کر دیا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ وہ اسی علاقے میں ایٹمی میزائل کا تجربہ بھی کرے گا۔ یہ اعلان بھارت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کسی جارحیت کا اس سے دگنا جواب دے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی خطے میں خوف کی فضا کو بڑھا رہی ہے۔ مائیکل کوگلمین نے خبردار کیا کہ دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان سفارتی رابطوں کی کمی
تنازع کو خطرناک بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتوں کی عدم توجہ ہی اس تنازع کو بے قابو کر سکتی ہے۔ اگرچہ دونوں ملکوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے گریز کا عندیہ دیا ہے، لیکن ان کی تعیناتی ایک خطرناک کھیل ہے۔ یہ بحری نقل و حرکت زمینی محاذ کی طرف لے جا سکتی ہے، جہاں لائن آف کنٹرول پر پہلے ہی جھڑپیں جاری ہیں۔ آئیے لائن آف کنٹرول کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر خاص طور پر لیپا وادی میں دونوں ممالک کی افواج، ان دونوں میں جھڑپیں جاری ہیں، ان کے درمیان گولہ بارود اور فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ یہ جھڑپیں پہلگام کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھیں۔ ذرائع کے مطابق چھوٹے ہتھیاروں اور مارٹر گولوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق دونوں طرف فوجیوں اور شہریوں کو نقصان پہنچا ہے، لیکن ہلاکتوں کی سرکاری تعداد ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ لیپا وادی حکمت عملی کے لحاظ سے اہم ہے اور یہاں کی جھڑپوں نے مقامی آبادی کو خوفزدہ کیا ہوا ہے۔ بہت سے خاندان محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کر چکے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ جھڑپیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ بھارت اپنی فوجی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی جوابی کارروائی نے واضح جواب دیا ہے کہ وہ کسی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ جھڑپیں جنگ کے امکانات کو بڑھا رہی ہیں، لیکن کیا عالمی برادری اس تنازع کو روک سکتی ہے؟ عالمی رد عمل کیا ہے؟ آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ دنیا بھر کے رہنماؤں نے پہلگام حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ، چین، روس اور یورپی ممالک کے سربراہان نے اس پرتشدد عمل کی مذمت کی ہے۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف ہے، بھارت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور پاکستان خود اسے سنبھال لیں گے، کیونکہ دنیا دیگر بحرانوں میں الجھی ہوئی ہے۔ پاکستان نے بھی حملے کی مذمت کی اور کہا کہ وہ ایسی کارروائیوں کی حمایت نہیں کرتا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارت ان بیانات کو پاکستان کے خلاف عالمی حمایت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک بھارت کے اس دعوے کی حمایت نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں چونکہ ایسا ہوا تھا، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ بھی پاکستان نے کیا ہے۔ مائیکل کوگلمین نے کہا کہ عالمی طاقتوں کی دیگر بحرانوں میں مصروفیت نے اس تنازع کو نظر انداز کیا ہوا ہے، جو خطے کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے عالمی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا اور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بغیر ثبوت کے الزامات لگا رہا ہے۔ عالمی برادری کی یہ غیر جانبداری بھارت کے بیانیے کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ بھارت میں اس سب کے باوجود بھارتی جنتا پارٹی، مودی، RSS، یہ سب کے سب ایک، اور ان کا میڈیا خاص طور پر ایک وار ہسٹیریا کریٹ کر رہا ہے، جو کہ عقل سے، منطق سے، لاجک سے پرے ہے۔ بھارت میں جنگ کا ہسٹیریا عقل و شعور کی حدود پار کر چکا ہے۔ بھارتی میڈیا، جسے کچھ گودی میڈیا بھی کہتے ہیں، اس حملے کو قومی بحران کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی شہری پاکستانی فوج اور قوم کے خلاف نازیبا تبصرے کر رہے ہیں۔ آرزن ٹراپور کے مطابق یہ ہسٹیریا مودی پر سخت رد عمل کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سین وائسز جو شاید وہاں پہنچ رہی تھیں پاکستانی یوٹیوبرز کے تھرو، وہ بھی انہوں نے چینلز بلاک کر دیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہندو قوم پرست مودی سے اس تمام کے بعد فوجی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور شاید یہی مودی چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کروایا ہی اس لیے تھا کہ ان کی گڈی چڑھ جائے۔ نئی دہلی اور دیگر شہروں میں پاکستان مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں، جو کشمیریوں اور مسلمان کے خلاف جذبات کو بڑھا رہے ہیں۔ اس ہسٹیریا کی ایک جھلک برطانیہ میں بھی دیکھی گئی۔ لندن میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر بھارتی مظاہرین نے نازیبا اشارے کیے۔ جب برطانوی پولیس نے انہیں گرفتار کیا تو انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ حضور ہم تو تھے ہی نہیں۔ پاکستانی کمیونٹی نے اس کا جواب بہت خوب دیا۔ انہوں نے نعروں کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک چائے کا سٹال لگا دیا جس پر بھارتی فضائیہ کے افسر ابھینندن ان کی تصاویر آویزاں تھیں، جنہوں نے 2019 میں کہا تھا کہ ٹی از فینٹاسٹک، اور پاکستانیوں نے وہاں پر مفت چائے تقسیم کی اور پاکستانی وقار کو بلند رکھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت میں
جہاں پر اتنا شور ہے، ہر شخص جنگ کی بات کر رہا ہے، پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے، مسلمانوں کو گالیاں دے رہا ہے، ان کا میڈیا لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے، اور مودی صاحب بہت خوش ہیں، بہار میں چناؤ ہے، ان کی گڈی چڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان اس وقت تھوڑا سا ایک نازک موڑ پر ہے، ان کو لگ یہ رہا ہے، ان کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان سفارتی طور پر تنہا ہے، ان کو لگتا ہے شاید انٹرنلی کچھ ویک ہے، شاید ان کو لگتا ہے کہ فائنینشلی ویک ہے۔ لیکن ان تمام سوالوں کے جواب مودی صاحب آپ کو مل جائیں گے جس دن آپ نے پہلی گولی فائر کی۔ بھارت کا وار ہسٹیریا اس وقت عروج پر ہے، لیکن اس وار ہسٹیریا میں کچھ سین وائسز بھی ہیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی ہستیاں جو عقل کی، دانش کی، منطق کی، دلیل کی بات کر رہی ہیں۔ انہی آوازوں میں سے ایک سوامی ومکتیشور آنند کی ہے۔ سوامی ومکتیشور آنند نے بھارتی بیانیے پر کھل کر سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر بھارت کو اتنی جلدی پتہ چل گیا کہ حملہ آور پاکستانی تھے تو خفیہ معلومات کہاں تھیں؟ ایسی انٹیلیجنس اگر پہلے سے موجود تھی تو اس کے اوپر اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ انہوں نے سوال کیا، جب گھر میں چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلا شک چوکیدار پر جاتا ہے، سب سے پہلا سوال چوکیدار سے کیا جاتا ہے کہ تم سو رہے تھے، تمہیں دکھائی نہیں دیا، تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا، اور اگر 10 منٹ میں یہ پتہ چل گیا کہ حملہ آور سرحد پار سے آئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی خفیہ معلومات تھی، وہ سامنے کیوں نہیں لائی گئی؟ حملے سے پہلے کوئی فوجی اس جگہ پر موجود کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے بہت بڑے بڑے سوالات اٹھائے، اور ان کی باتوں کا مطلب یہی لگ رہا تھا کہ حضور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سینس نہیں بنا رہا، عقل مانتی نہیں ہے، اور یہی بات دنیا بھر کے سفارتکار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوامی جی نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو بھی غیر عملی قرار دیا اور کہا کہ بھارت اگلی 2 دہائیوں تک بھی پانی روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے گودی میڈیا پر بھی تنقید کی کہ وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ بھارت کے 2 سابق فوجی جرنیلوں جنرل ریٹائرڈ وید پرکاش ملک اور جنرل ریٹائرڈ دیپک کپور نے بھی خبردار کیا ہے۔ جنرل ملک نے کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور جنگ کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ جنرل کپور نے سفارتی حل کی تجویز دی ہے۔ یہ آوازیں بھارت میں ایک حقیقت پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن میڈیا اور سیاستدان ان کے شور میں یہ آوازیں کہیں دبتی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وار ہسٹیریا میں کیا جنگ ناگزیر ہے؟ دراصل نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ، پہلگام حملہ، FIR کے تضادات، مقبوضہ کشمیر میں مظالم، بھارت میں مسلمانوں کی تذلیل، LOC پر فوجی تیاریاں، لیپا وادی میں جھڑپیں، بحری تعیناتی اور بھارت میں جنگ کا ہسٹیریا، یہ سب ایک بڑی جنگ کے خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں پہلگام کا حملہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس نے بھارت کو ایک ایسی صورتحال میں لا کھڑا کیا ہے جس میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بہت ضروری ہے، اور شاید یہی بھارت اور مودی چاہتے بھی ہیں۔ یہی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ان کا یہ بیانیہ پوری دنیا میں کوئی بائی نہیں کر رہا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا لیا ہے کہ ان کے عوام ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بہار میں چناؤ ہے جو مودی جی کے لیے بہت اہم ہے، وہ اسے ہر حال میں جیتنا چاہتے ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو اس چناؤ میں انہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس دفعہ خاموش نہیں بیٹھا، اس نے ہر فرنٹ پر منہ توڑ جواب دیا ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، میدان جنگ ہو، زمین پر، ہوا میں، سمندر میں، پاکستان نے ایک منہ توڑ جواب دیا ہے، سفارتی سطح پر بھی۔ اور پاکستان نے یہ باور کرا دیا ہے کہ اگر اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا گیا تو وہ اس کا ویسا ہی جواب دے گا
جیسا کرارا جواب بھارت ڈیزرو کرتا ہے۔ پاکستان نے اپنی طاقت اور عزم کا واضح پیغام دے دیا ہے۔ ہم امن کے خواہش مند ہیں، لیکن اپنی خود مختاری اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عالمی برادری کو اس تنازع کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ مائیکل کوگل مین نے درست کہا ہے کہ عالمی بے توجہی، کیونکہ دنیا اس وقت اپنی ٹریڈ وار، ٹیرف وار میں مصروف ہے، اس بے توجہی کی وجہ سے اس تنازع کو مزید اس کو خطرناک بنا رہی ہے یہ بات۔ تو حضور، یہ میرا تجزیہ ہے کہ بھارت، مودی کچھ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے پاکستان نے اپنے آپ کو، چاہے وہ میڈیا کی جنگ ہو، سوشل میڈیا کی جنگ ہو، میدان کی زمینی جنگ ہو، ہوا کی جنگ ہو، سمندر کی جنگ ہو، نیوکلیائی جنگ ہو، ہر طریقے سے خود کو تیار کر لیا ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان کو بہت جلد ایک ہنگامی صورتحال کا اعلان کرنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دنیا بھر کے سفارتکاروں کے ساتھ رابطے قائم کرے، دفتر خارجہ میں ان کی بریفنگز ہوں، ان کو بتایا جائے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور بھارت اپنے جارحانہ عزائم کی وجہ سے خود یہ جنگ پاکستان پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ تقریباً 2.25 ارب لوگ ہیں جو ان دونوں ممالک میں بستے ہیں، ان سب کی زندگیاں ہیں، پھر معاش ہے اور بہت کچھ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بات سروائیول کی ہو، عزت کی ہو، تو پھر جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم تیار ہیں، اگر بھارت ہم پر یہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ بات مودی صاحب کو، ہندوستان کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک جھوٹا فالس فلیگ آپریشن، جھوٹا پروپیگنڈا، چاں 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 چاں، جتنا اونچا بولو گے تمہارا جھوٹ سچ نہیں ہو جائے گا۔ جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی سفارتی معاملات کو تیز کرے، ایکشن لے۔ باقی انہوں نے تمام میئرز لے لیے ہیں۔ سائبر اٹیک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے میں کل ایک پروگرام کروں گا جس میں کہ آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ممکنہ ٹارگٹس ہیں، کس کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔